बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपनी रहमतें नाजिल करे। आज मैं कौम से कुछ बातें करना चाहती थी और पिछले कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा और झूठ का एक बाजार गर्म है, जिसके अब जाहिर है जिसका पोल अब खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब हुकूमतें जाती हैं या रुखसत हो रही होती हैं तो वो अपनी कारकर्दगी लेकर, अपनी परफॉर्मेंस लेकर, अपने मंसूबे लेकर वो आवाम में आती हैं और लोगों को बताती हैं कि हमारी हुकूमत अब ख़त्म हो रही है, तो ये वो मंसूबे हैं, ये वो कारकर्दगी है, ये वो परफॉर्मेंस है जो हमने की है और ये इसकी बेसिस पे हम अब अगले इलेक्शन में जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो जीटी रोड का सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन उनके जो मंसूबे थे वो ख़त्म नहीं हुए। उनके मंसूबों पर आज भी इमरान खान बार बार अपनी जाली तख्तियां लगाता है। लेकिन हम जब इलेक्शन में गए थे तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गए थे और ये हुकूमत बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी लेकर आती, अपनी परफॉर्मेंस लेकर आती, अपने मंसूबे लेकर आती, ये हुकूमत एक ख़त लेकर आ गई और वो भी जाली ख़त जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो ख़त जिसको आपने छुपा कर, तय लगाकर पता नहीं कौन सी दराज में रखा हुआ है, उस ख़त के सारे कंटेंट्स तो आप बता चुके हैं। आपने ये भी बता दिया कि पूरी ऑपोजिशन, बल्कि 197 अरकान जो हैं और ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो साजिश में शामिल हैं। आपने उन ममालिक के नाम भी ले दिए जो आपके ख्याल में साजिश में शामिल हैं और आपने ये भी बता दिया कि कहाँ बैठ के साजिश तैयार हुई। सब कुछ आपने बता दिया, तो वो आपने ख़त क्यों नहीं दिखाया? ख़त के तो सारे कंटेंट्स आपने खुद बता दिए आवाम को, तो वो ख़त नहीं आपने दिखाया। वो ख़त आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो ख़त सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज़ था। अगर इतना ही वो ख़त था और कोई साजिश थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ख़त को रखना चाहिए था, पाकिस्तानी कौम को वो ख़त दिखाना चाहिए था। और जो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, चंद दिन कुर्सी से चिमटे रहने के लिए पूरे आइन को के ऊपर खुद कुछ हमला कर सकता है, पाकिस्तान का तमस्खर बना सकता है, तमाशा बना सकता है, आइन को तोड़ सकता है, वो ये बात अगर कहे कि मैंने इसलिए वो ख़त नहीं दिखाया कि कौमी सलामती का मसला था, तो मुझे तो हंसी आती है इस बात पे। आइन तोड़ना आपके लिए आसान है, लेकिन ख़त दिखाना आपको मुश्किल लगता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो ख़त जो था उसमें कोई ऐसी ना कोई बात थी, ना जिक्र था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त को ड्राफ्ट किया गया, जिसको ये केबल्स या मरासले का नाम देते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई। और क्योंकि इनको पता था कि ख़त जब आवाम के सामने आएगा या कौम के सामने आएगा या मीडिया के सामने आएगा तो पोल तो खुल जाएंगे, क्योंकि हुकूमत तो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप वज़ीर आज़म एक खड़ा होकर झूठ बोल दे और वो उसका झूठ चल जाए, क्योंकि हुकूमत के अंदर और भी बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उनके सामने अगर आप ये ख़त रखते जो कि आपने नहीं रखा तो आपके ख़त का तिया पांचा तो फ़ौरन हो जाता। और फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त की ड्राफ्टिंग की, और जिस वक्त ये ख़त का ड्रामा आपने अगले दिन करना था उससे एक दिन पहले आपने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं जो अमेरिका में, उनको आपने रातों रात ब्रसल्स स्मगल कराया। उनको रातों रात ब्रसल्स भेजा, अमेरिका से उनको ब्रसल्स भेजा, क्योंकि आपको पता था
کہ خط کا جب یہ ڈرامہ سامنے آئے گا تو اگر ایمبیسڈر اس ملک میں ہوا تو اس سے سوال ہوں گے. کہاں ہیں وہ ایمبیسڈر صاحب؟ آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں, جو اس خط کے مین کردار ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر اتنی سچی بات تھی کہ ان کو میڈیا کے سامنے پیش کریں, ان کو سپریم کورٹ میں آج پیش کریں اور بتائیں کہ کیا سازش ہوئی ہے. تو یہ خط نہ تھا نہ ہے, یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے. پھر آپ نے کہا, آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو, این ایس سی جس کو کہتے ہیں, اس کو آپ نے استعمال کیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. آپ نے اس کے اعلامیے کا غلط استعمال کیا. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اس کے اعلامیے میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی اس میں حصے دار ہے, تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسی قومی جو ایک فورم ہے اس کو آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ نے ایک وہ والا ادارہ یا وہ والی کمیٹی یا وہ والا فورم جو پاکستان کے قومی مسائل کے لیے, پاکستان کے سیکیورٹی تھریٹس کے لیے, جو اتنے سیریس جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کمیٹی بنی ہے, تو آپ نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے. آپ نے اس کو بھی استعمال کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں, جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے. انہوں نے بہت, میں یہ پاکستان کے جو ملٹری ادارے ہیں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں. یہ ایک سیاسی بات ہے, یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا, اس کی جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں. اور پھر اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کر آئے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہو گئی, اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کے آئے؟ وہ تصویریں کہ میں ڈپلومیٹ سے مل رہی ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں, پرویز رشید صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں, فلاں ڈپلومیٹ سے مل رہا ہے. تو اگر ہم ڈپلومیٹ سے مل کے اگر آپ اس کو سازش کا نام دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ ذرا زوم ان کریں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ڈپلومیٹ سے دیکھیں آپ, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سفارتکار ہیں, یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے کے ہیں, جب یہ سفارتکاروں سے ملا کرتے تھے. جی, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈپلومیٹ سے جب انسان ملتا ہے, پاکستان میں جو فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ ڈپیوٹڈ ہیں, ان سے جب ہم ملتے ہیں تو ہم اپنے ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کی اچھے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہوتی ہے, جو پاکستان کا ایک پرومسنگ فیوچر ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم ان کے سامنے اپنے جو پاکستان کا, اپنی قوم کا, اپنے ملک کا ایک خوبصورت جو تشخص ہوتا ہے, تاثر ہوتا ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور آپ ثبوت میں اپنی انٹرنیشنل سازش کے ثبوت میں وہ تصویریں نکال کے لے آئے. اور مجھے اس بات کی خوشی, آج صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ایک سروے آ رہا تھا, آج ہی وہ سروے آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 65% پاکستانیوں نے اس ملکی غیر ملکی سازش کا بالکل انہوں نے اس پہ یقین نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران کی حکومت جانے کی ذمہ دار کوئی ہے تو وہ مہنگائی ہے, وہ بیڈ گورننس ہے, وہ مہنگائی کا وہ طوفان ہے جس کے تلے اس نے 22 کروڑ لوگوں کو دبا دیا ہے. تو میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرضہ جب 25,000 ارب سے 50,000 ارب تمہارے دور میں ہوا تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ ڈالر جب 97 سے 186 پہ سے کراس کر گیا آج, تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ چینی کی قیمت 50 روپے کلو سے 120 روپے کلو تک گئی, تو یہ کون سے ملک کی سازش ہے آپ کے خلاف؟ گھی کی قیمت 120 روپے سے 500 روپے کلو تک چلی گئی, یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 90 روپے 85 روپے ہو گئی, تو یہ کس خط میں سازش میں اس کا ذکر ہے؟
کھاد کی بوری 3500 روپے سے 7000 روپے میں ہو گئی. تو یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بدترین کارکردگی کے بعد جو 3.5 سال آپ نے عوام کا خون چوسا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ایک خط دکھا کے آپ چپ کر کے نیچے سے نکل جائیں گے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف مہنگائی کا ایک طوفان، ایک جو عوام کے دلوں میں طوفان تھا، وہ آپ کے اس ڈرامے سے ختم ہو جائے گا؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بڑا نیریٹو دے دیا ہے قوم کو، قوم آپ کی مہنگائی کو بھول جائے گی؟ تو آپ یاد رکھیں کہ دن میں سینکڑوں بار، ہزاروں بار جب پاکستان کے عوام چینی خریدنے جائیں گے کسی دکان پر، آٹا خریدنے جائیں گے، پیٹرول ڈلوانے جائیں گے اور لائنوں میں لگیں گے، کھاد کی بوریاں خریدنے جائیں گے، جب بجلی کے بل دیں گے، جب ادویات کی اتنی لمبی لمبی قیمتیں آئیں گی، تو وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہوئے باہر نکلیں گے. وہ کہیں گے کہ کسی اور کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہے آپ کی اصل حقیقت. اور اس کے بعد آپ نے جب چند دن اقتدار میں رہنے کے لیے آپ نے آئین کے، پاکستان کے آئین کو توڑ دیا، صرف چند دن کے لیے. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی انہوں نے گھر جانا تھا، اور گھر انہوں نے اسمبلی توڑنے سے بھی جانا تھا. لیکن یہ اسمبلی توڑنے کی طرف کیوں گئے؟ اسمبلی توڑنے کی طرف یہ صرف اس لیے گئے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی اور جماعت اپوزیشن میں سے آ گئی، چاہے وہ مہینے کے لیے اقتدار میں آئی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، کیونکہ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز ہیں کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن بھی حکومت سے باہر رہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا آئین 4 ڈکٹیٹرز نے اتنے بدترین طریقے سے نہیں توڑا جتنی بے شرمی سے آئین پر حملہ آئین پاکستان پر حملہ عمران خان نے کیا. اور صرف چند دن اقتدار سے چپکے رہنے پر، اور صرف اس لیے کہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے. تو کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آئین توڑ کر آئین کا حوالہ دیتے ہیں. اور آج سپریم کورٹ میں کیس ہے آئین شکنی کا. تو میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج درخواست گزار نہ اپوزیشن ہے، درخواست گزار نہ پی ڈی ایم ہے، اور نہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست گزار کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے. آج سپریم کورٹ میں درخواست گزار پاکستان کا آئین ہے، جس کے اوپر عمران خان نے اپنی چند دن کی حکومت بچانے کے لیے خودکش حملہ کیا ہے. اور آپ آرٹیکل 5 کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کی بات کرتے ہیں. بھائی وہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں تھی، وہ رولنگ یہ کہہ رہی تھی کہ میں آئین کو نہیں مانتا. اور پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر اسپیکر آئین کے تابع ہوتا ہے، آئین اسپیکر کے تابع نہیں ہے. اور آج اگر اسپیکر کوئی غیر آئینی حکم دے، آئین کے خلاف جا کے کوئی حکم دے، تو کیا اس کو کہیں چھپنے کی اجازت ہوگی؟ اس کو کوئی امیونٹی حاصل ہوگی، یا اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر چھپا دیا جائے گا؟ اگر آج آئین کے خلاف اسپیکر کوئی حکم دیتا ہے تو آپ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس کے اندر نہیں چھپا سکتے. وہ ایک سنگین جرم ہے، آئین میں اس کی سزا واضح ہے، وہ ہے آرٹیکل 6. تو یا تو پھر وہ اپوزیشن کے 200 ارکان غدار ہیں، اور جن کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ 80% آف پاکستان ہے یا 85% آف پاکستان ہے، یا تو پورا 85% یا 90% آف پاکستان غدار ہے، تو یا پھر عمران خان غدار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئین میں غداری کی سزا آرٹیکل 6 ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بچوں کے کھیلتے کھیلتے کوئی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا جس کو دوبارہ فکس کر دیں گے. یہاں پر پاکستان کا آئین ٹوٹا ہے، اس کی سزا پاکستان کے آئین نے اس کا تعین کر دیا ہے. اور وہ سزا اگر نہ ملی
تو یہ پاکستان کے لیے دیکھیں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان، جتنی بھی عدلیہ ہے یا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے، یا سیاسی جماعتیں یا کچھ بھی ہے، وہ سب آئین سے جنم لیتے ہیں. تو اس آئین کی حفاظت ہم سب اس کے کسٹوڈینز ہیں. اس آئین کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ پریسیڈنٹ الاؤ کر دیا گیا پاکستان کے تاریخ کے اندر، اگر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا اور اس کی سزا متعین نہیں کی گئی، عمران خان کو آئین توڑنے کی سزا نہیں دی گئی، تو کل کو کوئی بھی آئین کو رونتا ہوا پاؤں کے نیچے نکل جائے گا اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو میں بطور پاکستانی آپ سب کی طرح بہت کنسرنڈ ہوں اس بات پر کہ یہ کوئی کھڑکی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، آئین ٹوٹا ہے. اور پھر اگر اتنا ثواب کا کام آپ کر رہے تھے، سازش کو ناکام کر رہے تھے، تو جلدی جلدی آپ نے رولنگ پڑھنے کے بعد اسد کیسر کا نام کیوں پڑھ دیا؟ ڈیپٹی اسپیکر صاحب رولنگ پڑھیں، جلدی جلدی ایسے ایسے پڑھیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اسد کیسر. یعنی کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. اسد کیسر صاحب تو ویسے ہی دوڑ گئے، وہ تو آئے ہی نہیں، کیونکہ وہ اسپیکر ہیں، وہ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، وہ جانتے ہیں کہ اس کی سزا آرٹیکل 6 ہے. تو وہ تو آئے نہیں، انہوں نے تو آرام سے ڈیپٹی اسپیکر کو آگے کر دیا. ڈیپٹی اسپیکر بھی کافی ہوشیار ہیں، انہوں نے آخر میں جلدی جلدی اسد کیسر کا نام پڑھ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ نہ اسد کیسر، وہ بھی مجرم ہے، نہ ڈیپٹی اسپیکر سوری صاحب، وہ بھی مجرم ہے، لیکن سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے، جس نے وہ پرچی سوری کو لکھ کر دی تھی، جس کے ذریعے اس نے آئین پاکستان پر حملہ کیا. اور آج اسپیکر یہ کہہ دے اسمبلی میں کھڑا ہو کر، یہ ڈیپٹی اسپیکر یہ کہہ دے کہ میں آئین کو نہیں مانتا، تو کیا اس بات کو تحفظ دیا جائے گا؟ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں گی؟ کیا اسپیکر اپنی رولنگ سے آئین کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے؟ کیا اسپیکر اپنی ایک رولنگ سے آئین کی دھجیاں اڑا سکتا ہے؟ اور یہ معاملہ اسمبلی توڑنے کا نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان کے آئین توڑنے کا ہے. صدر پاکستان کو اسمبلی توڑنے کی سفارش نہیں بھیجی گئی، ان کو پاکستان کا آئین توڑنے کی سفارش بھیجی گئی ہے. اور پھر ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دن اپنی حکومت جانے کا یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ احتجاج کی کال دے دیے، کسی دن وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں عبرت کا نشان ہے یہ شخص عمران خان. ادھر کہتا تھا میرے جلسے میں 10 لاکھ لوگ آئیں گے، وہ 10,000 لوگ بھی نہیں پورے پہنچے وہاں پر. اور اس کے بعد سے روز کبھی احتجاج کی کال دیتا ہے، کبھی سیلیبریشن کی کال دیتا ہے. اس دن اس نے احتجاج کی کال دی تو پورے 3 خواتین اور 5 مرد احتجاج کے لیے آئے، اور وہ احتجاج پورا کا پورا ایک پولیس موبائل وین میں پورا آ گیا، جس کو موبائل پولیس اٹھا کے لے گئی. یہ تو حال ہے. اور پھر آپ دعوے دار ہے کہ او ہو اگلے الیکشن میں میں یہ کہہ کے جاؤں گا، اگلے الیکشن میں میں وہ کہہ کے جاؤں گا. بات یہ کہ اگلے الیکشن میں آپ بطور غدار آئین توڑنے والے کا چہرہ لے کر جائیں گے، اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن آپ کو بخشے گی نہیں. اگر آپ کو سزا نہ ملی تو یہ سزا آپ کو پھر پاکستان کے عوام دیں گے انشاءاللہ. ایک تو وہ مہنگائی کے، لاقانونیت کے، بیڈ گورننس کے قیامت ان کو اوپر ٹوٹی ہوئی ہے. دوسرا وہ آپ کو پاکستان کے غدار کے طور پہ، ایک آئین توڑنے والے شخص کے طور پہ یاد رکھیں گے. اور یہ آئین توڑنے کا جو آپ نے اپنے ماتھے پہ لیبل لگوایا ہے نا، پہلے نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا لیبل آپ پر لگ چکا تھا. آپ کی پوری زندگی عبارت ہے سازشوں سے. آپ کہتے ہیں میں آخری بال تک مقابلہ کروں گا. آخری بال تک مقابلہ کرنے والے کی میں اگر آئینے میں آپ کو ان کا چہرہ دکھاؤں تو آخری بال پہ تک مقابلہ کرنے والی کی اصل شکل یہ ہے کہ جب اپنے ہی لوگ بھاگ گئے اور اپوزیشن لے کر آئی تحریک عدم اعتماد نیشنل اسمبلی میں، تو وہاں سے بھاگ گیا، اسمبلی توڑ دی، گرفتاری کے ڈر سے بھاگ گیا. اور جب پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکا تو اس کا اجلاس ہی نہیں بلا رہا، ووٹنگ ہی نہیں کروا رہا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وکٹس اٹھا کر بھاگ گیا ہے. یہ وکٹس اٹھا کر نہیں بھاگا، یہ میچ میدان چھوڑ کے بھاگا ہے اور دم دبا کے بھاگا ہے. اور پھر آج آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور آپ ڈھٹائی سے وزیر اعظم کے آفس پہ براجمان ہیں، ڈھٹائی سے آپ پی ٹی وی کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں.
روز پی ٹی وی کے ٹیکس پیئر کے پیسے، عوام کی خون پسینے کی کمائی سے آپ روز ٹی وی پہ آ کر گھنٹوں عوام کا سر کھاتے ہیں. اب تو ٹی وی نے بھی آپ کو دکھانا چھوڑ دیا، میڈیا نے بھی دکھانا چھوڑ دیا. بھئی اتنے جھوٹ کون سن سکتا ہے؟ اور آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن جو اس اسٹیٹ کی امانت ہے، جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے، غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی سے چلتا ہے، آپ کو کس نے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا؟ آپ کو کس نے ہیلی کاپٹرز کو وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے، اپنی حکومت ختم ہوتے ہوئے، کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ وہ ہیلی کاپٹرز استعمال کریں، وہ گاڑیاں استعمال کریں، وہ آفس کو استعمال کریں اور اپنی سیاست کو چمکائیں وہاں بیٹھ کر اسٹیٹ کے ریسورسز کے اوپر؟ اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. ایک ایک پائی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور جس طرح راتوں رات آپ نے فرا کو، جو کہ بنی گالا کی فرنٹ پرسن ہے، میک نو مسٹیک، فرا کچھ نہیں ہے. فرا بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے، فرا چیف منسٹر پنجاب تھی اور اس کے سارے کنیکشن بنی گالا سے ملتے ہیں. میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں، میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتی ہوں، لیکن یہ قوم کے سامنے یہ راز اب سب آنے والے ہیں. انہی سے بچنے کے لیے یہ اسمبلی توڑ کر الیکشن میں جانا چاہتا ہے. ہم بھی الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں. الیکشن سے تو تم بھاگو، جب میدان میں اترے گا اسٹیٹ سیکیورٹی کے بغیر تو اس کو لگے گا پتہ کہ لوگ کس طرح انڈے ٹماٹروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. ابھی تو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے، نکلو ذرا. تو ہم تو یہ الیکشن مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پبلک سپورٹ، اس کا ووٹ بینک بالکل نہ صرف انٹیکٹ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جس کے ووٹ بینک میں پچھلے کئی سالوں میں اضافہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے، لیکن پاکستان کے آئین کا پہلے فیصلہ ہو جانے کے بعد. پہلے پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہوگا، پاکستان کے آئین توڑنے والے کا فیصلہ ہوگا، پھر ہم الیکشن میں جائیں گے اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور الیکشن میں عمران خان جیسے غدار کو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی شکست دیں گے. اور یہ جو راتوں رات برقع پہن کے آپ نے فرا کو فرار کرایا پولیس کے حصار میں، وہ تصویریں تو آپ سب نے دیکھ لی ہوں گی جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. میں نے بھی دیکھی. وہ جو 3 کروڑ کا اینیمل سکن کا بیگ آپ نے پکڑا ہوا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے سارے تانے بانے، کوئی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کوئی ٹرانسفر، کوئی پوسٹنگ، کوئی تبدیلی، کوئی اپوائنٹمنٹ یا تو جادو ٹونے سے ہوتی تھی اور یا فرا کو پیسے کروڑوں روپیہ رشوت دے کے ہوتی تھی. کوئی ایس ایچ او پنجاب میں اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا فرا کو رشوت دیے بغیر. اور اگر اتنی وہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے تو راتوں رات کیوں فرار ہو گئی؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان سب کے نام جو ہیں وہ ECL پہ ڈالیں. اور فرا کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم جیسے لوگوں کے لیے جن کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جو اب سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو تم ان لوگوں کے لیے انٹرپول جیسی سہولت موجود ہے. تم بھاگ نہیں سکتے اب. اور تمہارے پیچھے کون تھا، تمہارے آگے کون تھا، تم کس کی فرنٹ پرسن تھی، سب آئے گا سامنے. اور جس طرح سے پورے پنجاب میں نام کو کوئی سڑک نہیں بنی، لیکن آپ فرا کا گاؤں دیکھیں، وہاں سڑکیں بھی بنی ہیں، وہاں ہر چیز ہوئی ہے. عثمان بزدار صاحب نے اگر کسی جگہ کام کرایا تو وہ فرا کا گاؤں ہے. کیوں؟ وہ اتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی. سب بنی گالا میں عمران خان صاحب کے کتوں کے ساتھ ان کی تصویریں آ رہی ہیں. اور آج میں ابھی کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک کوئی ذکر تھا کہ جی ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فرا یہ کر رہی ہے. یہ ماننے میں بات آ سکتی؟ اور آپ میں تو حیران ہو گئی. کل ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جو بزدار نے کیا ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز، یہ کرپشن نہیں ہوتی. اگر کروڑوں روپیہ رشوت دے کر پوسٹنگ ٹرانسفرز کرپشن نہیں ہوتی تو کرپشن کیا ہوتی ہے؟ اقامے کو کرپشن کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی سب قوم کے سامنے آئیں گی اور آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ سب قوم کے سامنے آئے گا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اور اس کا جواب ہم آپ سے لے کے رہیں گے، آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. جی منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ پنجاب میں ہو رہے ہیں، خان صاحب آج پہنچے ہیں یہاں پر، تو آج ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی 6 کی بجائے 16 کو کر دیا گیا ہے.
यही परवेज अली आप लोग के कैंडिडेट थे और फिर परवेज अली ने कहा कि मरियम साहिबा को मैं अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से मुझे वजारत आला से जो है अपने मुतहदा पोजीशन हटा दिया। इस पर क्या कहेंगी और जो पंजाब के अंदर हो रहा है इसके अंदर क्या कहेंगी? आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके आपके 15 से 20 लोगों की रुकनीत भी मुअत्तल की जा रही है। आज मैंने सुना है गवर्नर हाउस में कोई इजलास था जिसके अंदर पीटीआई के 54 या 55 अरकान नहीं शरीक हुए, नहीं थे वहाँ पर। तो और इतने वो बेचारे घबराए हुए हैं कि रोज़े में पानी मांग रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लोग पूरे हैं तो फाउल प्ले क्यों करते हैं? आए ना, ज़रा सामने आए। परवेज़ इलाही साहब भी आ जाएं, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी आ जाए, वोटिंग करवा लें। फिर डर किस बात का है? फिर इतने दिन इजलास क्यों आगे कर दिया? फिर गवर्नर्स क्यों तब्दील हो रहे हैं? तो मैं तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि आपने एक मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस खत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करे, तो आप क्या समझती हैं कि एक जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था पिछले 2-4 माह में, 6 माह में, कि आप ये कह रहे थे कि इदारे जो हैं वो वह जनता, क्या इस मामले पर अभी वही स्टेटस है? आपका एतमाद उसी तरह बहाल है? देखिए, जब आपने बात की है कि अपनी पोजीशन वाजे करें, मेरा ख्याल है कि मोर और लेस पोजीशन तो वाजे हो चुकी है। आज रॉयटर्स का मैं पढ़ रही थी, उनका जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने वाजे तौर पे ये कहा है कि किसी भी साजिश के तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को, उन्होंने कोट तो नहीं किसी को किया हुआ, लेकिन बिटवीन द लाइंस उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और उसमें उन्होंने कहा कि कोई शवाहिद नहीं मिले। भाई कोई बात जब थी ही नहीं तो शवाहिद कहाँ से मिलेंगे? तो ये तो चीज़ एम्पली इस्टेब्लिश हो गई है कि ना कोई ख़त था ना कोई साजिश थी। तो ये सच जो है ये कौम की अमानत है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आके ये बताना चाहिए कि सच क्या है। कि जो आप जब से पाकिस्तान बना है तब से देखने में आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के अरकान को तोड़ने में लगी हैं। मेरा आपसे सवाल ये कि क्या ये बिल्कुल अहली और जमहूरी है? अगर आपका जवाब नफी में है तो ये फरमा दीजिएगा कि आप में और उनमें फ़र्क क्या है? क्या आप सब इस हमाम में सब नंगे हैं और कोई इस ऐसी कोई तजवीज़ भी है आपके पास जो इस लानत से छुटकारा दिला सके? हम में और उनमें फ़र्क ये कि जब हमारी हुकूमत थी और हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई तो उसमें पाकिस्तान के अवाम पे कोई मुसीबत के पहाड़ नहीं टूटे हुए थे। पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो रेडी वाला हो या वो मजदूर हो या वो दहकान हो, लोग 2 वक्त की रोटी खाकर अपने आराम से सोया करते थे और लोगों को रोटी मुयस्सर थी। उनके ऊपर ये नाअहली, नालायकी और लोड शेडिंग का और इस तरह से आसमान पे जो कीमतें पहुंच गई हैं, उनकी ज़िंदगी अजाब नहीं हुई थी। आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो उससे फ़र्क ये है कि आज पाकिस्तान के अवाम को इस नाअहली, नालायकी से निजात दिलाने के लिए मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और मेरा ये ख्याल है कि फिर भी इसको निकालना बहरहाल हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। मरियम साहब ये बताइएगा कि आज रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट आई कि अमेरिका और यूरोप ने इमरान खान को दौरा रूस करने से मना किया, इसकी सज़ा दी जा रही है। इमरान खान को अचानक उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा कर दिया, स्टेटमेंट आई है। क्या आप समझते हैं रूस को पाकिस्तान के मामला पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? और दूसरा मेरा एक ऐड कर लीजिएगा कि आपने इससे कबल जहांगीर तरीन और अलीम खान की करप्शन अयान की थी, आज आप फराह खान की करप्शन अयान कर ली। क्या इक़्तिदार के लिए जिस तरह अलीम खान को कबूल कर लिया गया, जहांगीर तरीन को कबूल कर लिया गया, वक्त आने पर फराह खान को भी नून लीग कबूल कर लेगी? देखें, जो जहाँ तक अलीम खान साहब की बात है और जहांगीर तरीन साहब की बात है, तो वो अपनी बात का जवाब वो दे भी रहे हैं और ख़ुद दे भी देंगे। बात यह है कि जो दूसरा सवाल आपने स्टेटमेंट है कि ये इमरान खान के खिलाफ पूरा कार्रवाई की जा रही है, अमेरिका की जानिब से अचानक जमा कराई गई है, तरीके अदम एतमाद उनको रोका गया था, तो दौरा रूस ना करें। देखिए, मैं सियासी मखासमत में आकर मैं कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जिससे पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात सफारती ख़राब हो। मेरे लिए बात करनी इस वक्त बहुत आसान है, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक अवाम का नुमाइंदा होने के नाते मुझे एहतियात से काम लेनी चाहिए। मैं इमरान खान नहीं हूँ जो मैं मुंह खोलूँ तो, जब भी मुंह खोलूँ तो झूठ बोलूँ और पाकिस्तान अपना जो सियासी बदला है वो मुल्क से लूँ, ये मैं नहीं करूँगी। तो इस चीज़ को जो मुतल्लिका इदारे हैं वो देखेंगे।
اچھا میڈم یہ بتائیے کہ این ایس سی نے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا ابھی تک اس کا کوئی انہوں نے تردید جاری نہیں کی, کوئی اپنا بیان جاری نہیں کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی امپائر نیوٹرل ہے یا پھر امپائر؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں, بہت تردیدیں آ چکی ہیں اور انڈائریکٹ تو بہت آ چکی ہیں, ڈائریکٹ بھی آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا لیکن اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو اس صورت میں آپ لوگوں کا کیا رائے عمل ہوگا؟ دیکھیں الیکشن ہوں گے, میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ میں جس چیز پر درخواست دائر کی گئی ہے وہ اس بیسس پہ کی گئی ہے کہ جو آرٹیکل 5 اپلائی ہوا ہے, جس کے وجہ سے آپ نے جس کو رانگلی اپلائی کر کے آپ نے تحریک عدم اعتماد ڈسمس کر دی ہے, وہ آرٹیکل اپلائی ہوتا نہیں. وہ آرٹیکل یہ ہے, آپ نے کہا کہ سازش ہوئی ہے تو اس سازش کے نتیجے میں کیونکہ یہ عدم اعتماد آئی ہے تو ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو بھائی وہ سازش تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ میں تو یہ مدعا ہے, سپریم کورٹ میں تو پہلے یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ سازش ہوئی ہے, تو وہ تو اسٹیبلش نہیں ہوا. تو سپریم کورٹ میں الیکشنز کے لیے نہیں گئے ہم کہ ہمیں الیکشنز چاہیے یا نہیں. الیکشنز تو ہونے ہیں انشاءاللہ, آج نہیں تو کل ہوں گے الیکشنز. ہم تو جا ہی الیکشنز کی طرف رہے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال نہیں ہے, سپریم کورٹ کے سامنے سوال بالکل کلیئر ہے. جی آخری سوال. حکم دے دیتی ہے کہ آپ الیکشن کریں, الیکشن میں آئیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ الیکشن لڑے گی کہ الگ الگ؟ دیکھیں یہ میں پھر یہ بات ابھی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. اور پیپلز پارٹی ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے, مسلم لیگ نون ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے. ظاہر ہے جب قومی مقاصد ہوتے ہیں اس میں سب پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے. جب الیکشن لڑنے ہم جائیں گے تو ہم ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے, ہماری اپنی پارٹی ہے, ہماری اپنی پہچان ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد جی عمران خان خط سامنے لے آتے ہیں اسی کنٹینٹ پہ جو جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو چیلنج بھی کیا ہے. بھائی اگر آخری بات یہ ہے کہ خط اگر ہوتا تو سامنے آ جاتا, اور سب سے زیادہ وہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا. جی جی عمران خان صاحب کی طرف سے جس طرح اعلانات کیے جا رہے ہیں, بار بار عوام کو کہا جا رہا ہے نکلیں باہر نکلیں, گھراؤ کریں, ایم این ایس کا ایم پی ایس کا گھراؤ کریں. اور اب خاص طور پہ گزشتہ 2 روز قبل بھی ہم نے بلکہ 2 روز سے دیکھا لندن میں جس طرح آپ کے والد صاحب کے آفس کے باہر جو کچھ ہوا, کیا دیکھ رہے ہیں عدم برداشت اور یہ تمام جو معاملہ ہے کس طرف جائے گا؟ اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کوئی حکم ملے گا, کیا دیکھ رہے ہیں اس چیز پر؟ دیکھیں عمران خان ایک بلی ہے, اور بلیز کی یہ آئی تھنک ان کی یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جب وہ کارنر ہوتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں. تو میں یہ وارننگ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے 2-3 گنڈے بھیج کے تم اگر لوگوں کے گھروں تک پہنچو گے تو یہ جو تمہاری سیکیورٹی, اسٹیٹ کی, ٹیکس پیئر کی سیکیورٹی تم وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے آج انجوائے کر رہے ہو, وہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گی. اس کے بغیر جب تم آؤ گے تو پھر تمہیں جو تم نے بویا ہے وہ تمہیں کاٹنا پڑے گا. اور اگر نواز شریف صاحب آج صرف لاہور میں یہ کہہ دیں کہ عمران خان کے حملے کا جواب دو تو کیا ہوگا. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن جیسی بات کرو گے ویسا جواب ملے گا. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن تو پہلے سے نون لیگ چاہتی ہے, اب اگر الیکشن کی جانب جاتے ہیں تو کیا علیم خان صاحب کو نون لیگ ٹکٹ دے گی؟ یہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. بتا دیے میں نے, بتا دیے, وہ میرا ہدف نہیں ہے. قومی عدالت میں سڑک پکی کرا دے تو ایم این اے ایم پی سڑک پکی